अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज हमारी जस्ट फॉर यू नावल की एपिसोड 17 और 18 हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नावल की एपिसोड। नावल नेम है जस्ट फॉर यू, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 17। एक बार फिर वो कुर्सी पर बंधी हुई थी। पिछली बार की तरह इस बार भी उसके हाथ और पाँव किसी कुर्सी के साथ बंधे हुए थे। फर्क इतना था कि पिछली बार बांधने वाले उसके लिए मसीहा साबित हुए थे, जबकि इस बार न जाने कौन उसे अगवा कर लाया था। वो इस वक्त एक पुरानी खंडर इमारत के किसी कमरे में मौजूद थी, जबकि इसे यहाँ लाने वाला शख्स न जाने कहाँ जा चुका था। वो आंखों में खौफ लिए इधर उधर देख रही थी। इस वक्त उसे अपने से ज्यादा अपने साथ पल रहे नन्हे वजूद की फिक्र थी। तकरीबन आधा घंटा ही गुजरा था कि उसे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। चूंकि दरवाज़ा बिल्कुल उसकी कुर्सी के सामने था, इसलिए अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देख उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। एरा मापी, उसके लबों से हल्की सी आवाज़ निकली जो कि उसके कानों में भी मुश्किल पहुंची थी। हील की टिक टिक के साथ चलती वो उसकी कुर्सी के पास पहुंची। हेलो डियर कज़न, जानती हूँ तुम भी परेशान हो रही होगी कि न जाने तुम्हें किसने अगवा करवा लिया। परेशान होने की ज़रूरत है भी, क्योंकि तुम्हें मैंने अगवा करवाया है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा काम ही तमाम करूंगी। क्या है ना, मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशियां अच्छी नहीं लगती, बल्कि मुझे तुम ही अच्छी नहीं लगती। पूरी की पूरी जहर लगती हो। जितना तुम्हारा बुरा चाहती हूँ, तुम्हारा उतना ही अच्छा होता है। मैंने जब जब तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की, तुम तब तब बच गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। बहुत बड़ा हाथ मारा है ना तुमने। इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी बन गई हो, लेकिन ज्यादा देर रहने वाली नहीं। मोमल के मुंह को सख्ती से पकड़े वो जहर उगल रही थी, जबकि मोमल इसके पागलपन को देख दिल में किसी मदद के लिए दुआ कर रही थी। इससे पहले कि इरम अपने हाथ में पकड़ी पिस्टल की गोलियां मोमल के अंदर उतारती, कोई आंधी तूफान बना कमरे में दाखिल हुआ और हवा की तेजी से वो इरम के पास पहुंचता उसके हाथ से गन छीन चुका था। इरम हक्का बक्का सी अभी हुई कार्रवाई को समझने की कोशिश कर रही थी। एक नज़र अपने खाली हाथ को देखते, जिसमें अभी कुछ देर देर पहले गन मौजूद थी, लेकिन अब वहां कुछ भी मौजूद ना था। उसने जल्दी से सामने देखा, जहां अयान खूंखार निगाह आंखों से उसे देख रहा था। यकीनन अब उसकी खैर नहीं थी। वो जल्दी से मोमल पर लानत भेजती वहां से 9-11 हुई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो जितना मर्जी भाग ले, ब्लडी डेविल के शिकंजे से नहीं बच सकती थी। अयान जल्दी से मोमल की जानिब मतवज्जा हुआ और उसकी रस्सियां खोलने लगा। मोमल जो उसके आ जाने पर शुक्र अदा कर रही थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि अब अपनी आंखों का राज उसे खोल देना चाहिए। और इस बार तो वो बच गई, अगली बार की कोई गारंटी ना थी। वैसे भी अब उसके साथ एक नन्ही जान भी थी। अपने ख्यालों से निकलते उसने अयान की जानिब देखा, जो उससे उसके ठीक होने का पूछ रहा था। आह मेरी आंखें, मेरा सर। वो अपनी कनपट्टियों पर जोर से हाथ रखती जमीन पर बैठ गई, जबकि अयान उसको यूं तड़पता देख जल्दी से नीचे बैठते उसके कंधों पर हाथ रख गया। क्या हुआ मोमल? उसकी आवाज में फिक्र ही फिक्र थी। अयान मेरी आंखें, कुछ सफेद सफेद सा नजर आ रहा है। अल्लाह, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं। अपनी आवाज में दर्द लाते वो बोली, जबकि अयान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगले ही लम्हे वो उसे अपनी गोद में उठाता वहां से जल्दी से बाहर निकला। वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद था। हमदान और मशल भी वहां आ चुके थे। उन दोनों की तो हिम्मत नहीं हो रही थी उससे पूछ सकें आखिर हुआ क्या है। वो तीनों डॉक्टर के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर कमरे से बाहर निकली। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? अयान ने जल्दी से आगे बढ़ते फिक्रमंदी से पूछा, जबकि डॉक्टर उस नौजवान की फिक्र पर धीरे से हंस दी। फिक्र की कोई बात नहीं है, माशाल्लाह आपकी बीवी और बच्चा बिल्कुल ठीक हैं। मिस्टर अयान, मोज़े बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो इंसान की अक्ल को भी दंग कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आज हुआ है। मुबारक हो, आपकी बीवी की बहनाई वापस आ चुकी है। अब वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर तो ये कहकर जा चुकी थी, लेकिन वो तीनों हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे से पूछना चाहते हों, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? और अगले ही लम्हे वो तीनों मोमल के पास रूम में मौजूद थे, जो आंखें बंद किए हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी। उन तीनों की मौजूदगी महसूस कर उसने आहिस्ता से आंखें खोली। सबसे पहली नजर उसकी हमदान और अयान पर गई, जो उसके बेड के पास खड़े थे। अयान को तंग करने का सोच उसने अपने पास खड़े हमदान का हाथ थामा।
آپ ایان ہیں نا؟ اپنے لہجے میں خوشی کا عنصر لاتے وہ بولی، جبکہ اس کے منہ سے نکلے الفاظ ایان کے تن بدن میں آگ لگا چکے تھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے دائیں ہاتھ سے حمدان کا ہاتھ دور کرتے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ مانتا ہوں بیگم کہ تم نے مجھے پہلے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ برداشت بالکل نہیں کروں گا۔ اپنے سخت لہجے میں وہ سے بولتا ایک گھوری سے حمدان کو بھی نواز گیا تھا، جو کہ خود حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ اوہ مائی گاڈ مومل، میری جان تم دیکھ سکتی ہو، تم مجھے دیکھ سکتی ہو، تم سب کچھ دیکھ سکتی ہو۔ مشل جو ان سب کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، اچانک آگے بڑھتی، بیڈ پر بیٹھ کر مومل کو حق کرتی مسرت سے بولی، جس پر مومل بھی دھیرے سے مسکراتی۔ جلدی سے بتاؤ، میں تمہیں کیسی لگی؟ مطلب میں پیاری ہوں نا؟ ویسے تو میں جانتی ہوں کہ میں بہت پیاری ہوں، لیکن پھر بھی تم بتاؤ۔ ایک ادا سے اپنے کندھے پر آئے بالوں کو پیچھے کی جانب جھٹک کر کہتی وہ مومل کو بہت پیاری لگی۔ ہاں بالکل، اب بہت پیاری ہو، مومل نے مسکرا کر کہا۔ وہ سب واقعی بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ مومل کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے اتنے دن سچ ان سے چھپا کر رکھا، لیکن جو ہو گیا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا۔ ہاں لیکن اب وہ مطمئن تھی۔ وہ بھی کچھ دیر میں گھر جانے والے تھے۔ اس سلسلے میں مشل اور حمدان ہاسپٹل کی کاغذی کارروائی مکمل کرنے گئے ہوئے تھے۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی کہ تبھی ایان جو موبائل پر بات کر کے ہٹا تھا اس کے قریب آتا اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مومل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایان کو ایسے لگا جیسے اس سے زیادہ خوبصورت لمحہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تھی جو اس نے مومل کو پہلی مرتبہ دیکھتے کی تھی۔ ہاں، جس نے اپنی پیاری بیوی کی خوبصورت آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا، استظارے پر قربان ہوتے اس کی دونوں آنکھوں پر بوسہ دیا تھا، جس پر مومل شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ تمہیں پتہ ہے مومل، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنے اللہ کا شکر کیسے ادا کروں۔ وہ دن بدن مجھے بڑی سے بڑی نعمت سے نواز رہا ہے۔ بے شک میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اس کی گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ایان نے اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے چوم کر کہا، جس پر مومل نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو پتہ ہے، میری بھی خواہش تھی کہ میں آپ کو جی بھر کر دیکھوں، اور دیکھیں میرے اللہ نے میری بھی خواہش پوری کر دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ آپ بہت پیارے ہیں ایان، آپ کی آنکھیں، آپ کی ناک، آپ کا چہرہ، آپ کی یہ بیئرڈ۔ اس کے چہرے کے حصوں پر ہاتھ رکھتی بولی، جبکہ اس کی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہاتھوں پر چبھن محسوس کرتے وہ کھلکھلا کر ہنسی، اور ایان کے دل سے ایک ہی آواز آئی، کاش یہ لمحہ یہی تھم جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں مگن تھے کہ تبھی مشل اور حمدان دروازہ ناک کرتے اندر آئے۔ تمام کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، میرے خیال سے اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ حمدان کے کہنے پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور ایان مومل کا ہاتھ پکڑتا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، جبکہ مشل اور حمدان بھی ان کے پیچھے تھے۔ احمد کو فون کر کے ایان ساری بات بتا چکا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ چلو مومل نے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ ابھی تو مومل سے ملنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے ایئرپورٹ اپنے والدین کو لینے جانا تھا، اور اس کا ارادہ ان دونوں کو وہیں سے ساتھ پیلس لے جانے کا تھا۔ وہ اس وقت بیڈ پر پھپھو کے سینے سے لگی بیٹھی رونے میں مصروف تھی، جبکہ پھپھو خود بھی نم آنکھیں لیے اسے چپ کروا رہی تھی۔ انہیں خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کیوں وہ اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر یہ یقین کرتی رہیں کہ مومل یہاں ٹھیک ہے۔ اچھا میری جان چپ ہو جاؤ، پھپھو آ گئی ہیں نا، میرا بیٹا چپ کر جاؤ۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ نم لہجے میں بولی۔ باقی سب لوگ بھی وہیں کمرے میں موجود تھے، اور ان دونوں کو یوں ایموشنل ہوتا دیکھ ایان کو چھوڑ سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ حمدان تو مشل کے کندھے سے لگتا پراپر رویا تھا، جبکہ مشل اس پھولن دیوی کو دیکھ خود حیران تھی۔ پھپھو کے سینے سے لگے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سب لوگ اس کی نیند خراب ہو جانے کے ڈر سے کمرہ خالی کر کے جا چکے تھے تاکہ وہ ایک سکون بھری نیند لے سکے۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے احمد اور اس کے والدین پھر آنے کا کہتے جا چکے تھے۔ ایان نے تو انہیں رکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پھر کبھی کہہ کر جا چکے تھے۔ اس وقت حمدان اور مشل دونوں ایان کے سامنے سر جھکائے شرمندہ سے کھڑے تھے۔ "We are so sorry ایان، ہم سچ میں بہت شرمندہ ہیں۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ آج کچھ ہوگا کبھی بھی مومل کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ حمدان شرمندہ سے سر جھکائے بولا، جبکہ مشل نے بھی اس کی باتوں پر اتفاق کرتے ہاں میں سر ہلایا۔
तुम दोनों जानते हो, आज मेरा इरादा तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा देने का था, लेकिन आज जो मुझे खुशी मिली है, इस खुशी के सदके मैं तुम दोनों को इस बार माफ कर रहा हूँ। लेकिन तुम दोनों अब इस लड़की को मेरे पास लाओगे जिसने मेरी मोमल को तकलीफ देने पहुंचाने की कोशिश की, और ये काम तुम लोगों को आज रात ही करना है। हमें मंजूर है, तुम बेफिक्र हो जाओ। उससे लाना हमारा काम बीडी। की बात पर वो जल्दी से बोला, जबकि मशल भी थम्स अप का इशारा करते उसे यकीन दिलाया कि काम हो जाएगा। देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी मोमल का बुरा नहीं चाहूंगी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने अपने सामने खड़े अयान, हमदान और मशल के सामने हाथ जोड़ते कहा, जिसका उन तीनों पर कोई असर ना हुआ। मशल, लग जाओ काम पर। अयान मशल से कहता टॉर्चर रूम में बड़ी कुर्सी पर बैठ चुका था, जबकि हमदान भी उसके साथ जाकर खड़ा हो चुका था। मशल ने अपने हाथ में पकड़ा हंटर जोर से जमीन पर मारा, जिसे देख इरम की जोरदार चीख निकली। नहीं, प्लीज नहीं, वो रोते हुए इल्तिजा करने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे पूरा टॉर्चर रूम उसकी चीखों से गूंज उठा। मशल बिना रुके पे दर पे उस पर हंटर बरसा रही थी। उस लड़की पर तो उससे भी बहुत गुस्सा था। आखिर उसने उसकी दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगले आधे घंटे में इरम का वजूद हंटर की दर्द बर्दाश्त करता वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा था, जबकि वो तीनों उसके नीम मुर्दा वजूद पर एक नज़र डालते वहां से जा चुके थे। हंटर की मार के दौरान इरम के मुंह से निकली चीखों ने अयान के वजूद में एक सरूर बर्पा किया। आखिर उस लड़की ने उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और अब वो खुद जैसे तकलीफ में तड़प रही थी अयान को मजा दे गई थी। बेशक वो अपनी बीवी पर बुरी नजर रखने वालों की रूह को भी बख्शने वाला नहीं था। एपिसोड 18। तुम ठीक हो ना? आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा? अयान के पूछने पर मोमल ने उसे घूरते हुए देखा। ये कोई उसका कल से 100वीं दफा सवाल था। क्या हो गया आपको अयान? मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मोमल के तसल्ली देने पर अयान पुरसुकून होता उसके साथ बेड पर नीम दराज हो गया। अच्छा मोमल, मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी वो कजन हमेशा तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा करती आई है। अगर तुम्हें मौका मिले उसे कोई सजा देने का, तो तुम कौन सी सजा दोगी? उसका चेहरा अपनी आंखों के फोकस में रखते अयान ने पूछा, जबकि मोमल उसकी बात पर हैरान होती उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। उसने ना समझी से पूछा। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी मौका मिले अपनी उस कजन को सजा देने का, तो तुम कौन सी सजा दोगी? उसने फिर से अपनी बात दोहराई। नहीं, मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगी। मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? सजा देने वाली जात तो मेरे अल्लाह की है ना। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं इतना ज़रूर करती कि उसे अपनी ज़िंदगी से कहीं दूर भेज देती, जहाँ वो कभी भी मुझ तक पहुंचकर मेरी खुशियाँ मुझसे ना छीनती। मुझे उन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, न अपने बाबा की जायदाद, न घर, बस मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। मोमल के जवाब पर अयान ने हैरान होकर उसे देखा। यानी उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम उसे कोई सजा नहीं देना चाहती? हैरत है। उसे वाकई हैरत हुई थी, जबकि मोमल उसके हैरान होने पर मुस्कुरा दी। नहीं अयान, मैंने वैसे भी अपना मामला अपने अल्लाह पर छोड़ दिया, और बेशक वो बेहतरीन फैसला करने वाली ज़ात है। उसके खूबसूरती से जवाब दिया, जिस पर अयान भी मुस्कुराया था। वो इस वक्त टॉर्चर रूम में इरम के सामने बैठा था, जो बेहाल सी जख्मों से चूर जिस्म लिए दर्द से कराहते दीवार का सहारा लिए बैठी थी, जबकि अयान उसके सामने कुर्सी रखे बैठा था। जानती हो, मैंने कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। उसका अंदाज उसका अंदाजा तो तुम्हें कल ही हो गया होगा कि तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा देने की बजाय मैंने अपनी बहन से तुम्हें सजा दिलवाई। मगर ये यकीन जानो लड़की, तुम दुनिया की वो वाहद लड़की हो जिसे देख कर मेरा दिल करता है तुम्हारी जान अपने हाथों से लूं। और यकीन जानो, मैं ऐसा कर भी गुजरता अगर मेरी बीवी ने तुम्हें ना बख्शा होता। जाओ, अपनी बीवी के सदके तुम्हें माफ किया। लेकिन एक बात याद रखो, तुम मुझे अब यहाँ इस शहर में तो क्या इस मुल्क में भी नजर नहीं आनी चाहिए हो। तो जितनी जल्दी हो सके अपने माँ बाप को लो और ये मुल्क छोड़कर चली जाओ, वरना याद रखना,
میں اپنی بیوی کی کہی بات بھی نہیں مانوں گا۔ بے شک وہ تمہیں سزا نہیں دینا چاہتی، لیکن اگر میرا دماغ گھوما تو میں کسی کی نہیں سنتا۔ امید ہے تم سمجھ چکی ہوگی۔ ایان کے سرسراہٹ بھرے لہجے میں کہنے پر ارم نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے منظور ہے، اس نے تھوک نگلتے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا، جس پر ایان نے اپنے پاس کھڑے گارڈ کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا، جو اس کے اشارے پر آگے بڑھتا ارم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ اس وقت ہمدان مشل کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایان نے اسے مشل کو احمد کے ساتھ شادی کے لیے راضی کرنے کا کام دیا تھا۔ اسے بھی احمد مشل کے لیے پرفیکٹ لگا تھا۔ ابھی وہ اس کے سامنے بیٹھا الفاظ کو ترتیب دے رہا تھا کہ مشل نے اس کا بازو پکڑتے اسے جھنجھوڑا۔ کیا بات ہے بڑی؟ پچھلے 5 منٹ سے تم خاموشی سے بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے ہو؟ بولو، بات کرنی تھی، یوں خاموش رہ کر سسپینس کریٹ نہ کرو۔ تمہیں پتا ہے مجھے بالکل پسند نہیں، اب جلدی سے بولو کیا بات ہے؟ مشل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مشل، دراصل میں اور ایان چاہتے ہیں کہ اب تمہاری بھی شادی کر دی جائے۔ آخر اس نے الفاظ کو ترتیب دیتے اس سے کہا۔ کیا مطلب شادی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، بالکل بھی نہیں کرنی۔ مجھے تو یہیں رہنا ہے، آپ دونوں کی بیویوں کو آپ کے خلاف کرنا ہے۔ مومل کو تو میں ایان بھائی کے خلاف نہیں کر سکتی، کیونکہ جانتی ہوں پھر سزا مجھے ہی ملے گی۔ لیکن تم یہ مت سوچنا میں تمہیں بخش دوں گی۔ آنے دو مناہل کو، دیکھنا کیسے روز روز تمہاری اس سے لڑائی کرواؤں گی۔ تم دونوں کو لڑتا دیکھ مجھے مزہ آئے گا۔ ایسی ایسی باتیں سکھاؤں گی کہ تنگ آ کر تم اپنے بال نوچنے پر آ جاؤ گے۔ ہمدان کی بات کو سیریس نہ لیتے وہ اپنی ہی سوچوں سے اسے آگاہ کرنے لگی۔ بی سیریس مشل، میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں نے اور ایان نے تمہارے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ ہمدان کے لڑکے والی بات پر مشل تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ کون لڑکا؟ کس لڑکے کی بات کر رہے ہو؟ مشل کے چیختے ہوئے پوچھنے پر ہمدان نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ وہ جانتا تھا احمد کا نام سن کر وہ کافی وبیلا مچائے گی، اور وہی ہوا۔ ہمدان نے ابھی احمد کا نام لیا ہی تھا کہ مشل چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ احمد؟ وہ چور؟ بالکل نہیں، میں اس سے شادی نہیں کرنے والی، بالکل بھی نہیں۔ سوچیے گا بھی مت۔ وہ دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے بولنے لگی۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ ویسے بھی دیکھو نا، وہ یہاں آتا جاتا رہتا ہے، تو تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب دل کرے گا تم مناہل کو میرے خلاف بھڑکا سکتی ہو، ذرا بھی تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر دیکھو، تمہاری تو اس دن آنٹی سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی نا۔ یقیناً وہ تمہارے لیے بیسٹ ہے، اور میری جان شادی تو کرنی ہے تو پھر احمد سے کیوں نہیں؟ ویسے بھی وہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ وہ جو غیر دلچسپی سے ہمدان کی باتیں سن رہی تھی، پسندگی والی بات پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ پسند؟ آپ سے کس نے کہہ دیا وہ مجھے پسند کرتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، آپ نے اسے کچھ کہا بھی نہیں جب وہ آپ لوگوں کے سامنے پسندی کا اظہار کر رہا تھا۔ ارے تم میرے بڑی ہو، تمہارا کام تھا تم اس کے 2-3 دھر دیتے۔ آخر وہ کیسی حرکت کر سکتا ہے؟ مجھے، مشل خان کو پسند کرتا ہے؟ وہ غصے سے بولنے لگی، جبکہ ہمدان نے اپنی پاگل بہن کی حرکتوں پر نفی میں سر ہلایا۔ وہ واقعی پاگل تھی، اور بیڈی ٹھیک کہتا تھا، اس پاگل کو احمد اچھے سے سنبھال لے گا۔ بس میں تم سے کہہ رہا ہوں نا، وہ تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ تو کیا تمہیں اپنے بھائیوں کے فیصلے پر اعتراض ہے؟ کیا تمہیں شک ہے کہ ہم تمہارے لیے بہترین فیصلہ نہیں کریں گے؟ جب کہیں سے بھی کام بنتا نظر نہیں آیا تو ہمدان نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، اور وہ واقعی ہو گئی۔ نہیں نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم میرے بھائی کبھی بھی میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جس کے ساتھ چاہو میری شادی کروا دو، مگر میری ایک شرط ہے۔ اگر یوں تمہاری اور مناہل کی شادی کے دنوں میں میری شادی کا خیال آیا ہے تو ضرور ایان بھائی اور تمہارا یہی موڈ ہوگا کہ میری شادی تمہاری شادی کے ساتھ ہی کر دی جائے، اور مجھے یہ منظور نہیں۔ میری شرط یہی ہے کہ تمہاری شادی پر میری شادی نہیں رکھی جائے گی، اور ابھی مجھے رخصتی بھی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میں اپنی بات سے مکر جاؤں گی تو آپ لوگ میرا نکاح کروا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی تمہاری شادی پر بالکل نہیں، کیونکہ مجھے تمہاری شادی انجوائے کرنی ہے۔ یا پہلے کروا دو یا بعد میں، لیکن تمہاری شادی پر بالکل نہیں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہاں، یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اسے اپنی بہن کی یہ شرط منظور تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی جا کر ایان کو بتاتا ہوں، یقیناً وہ تمہارے فیصلے سے خوش ہوگا،
اور تمہاری یہ شرط بھی ہمیں منظور ہے۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مشل کمرے میں بیٹھی احمد کے بارے میں سوچنے لگی۔ اور یقیناً یہ سوچ اچھی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ احمد اور اس کے والدین رشتے کو متعلق بات کرنے پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی اپنے بیٹے کی پسند دل و جان سے عزیز تھی۔ رشتے کی بات طے کرتے وہ نکاح آنے والے جمعے پر رکھ چکے تھے اور رخصتی 2 ماہ بعد کی طے پائی تھی۔ پھپھو اور پھپھا جی تو مومل اور مشل کے ساتھ کمرے میں باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ایان، حمدان اور احمد باہر لان میں ٹہلتے بزنس کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ تبھی احمد کے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اٹینڈ کرنے کے بعد سامنے سے کہے گئے الفاظ سن احمد نے ٹھیک ہے کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ اس کا چہرہ ایک دم اداس ہو گیا۔ کیا بات ہے احمد، کس کی کال تھی؟ حمدان نے فکر مندی سے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن سے کال تھی، اس نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ خیریت؟ پولیس اسٹیشن سے کیوں؟ اس بار ایان نے پوچھا۔ ماموں مامی اور ارم جس ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے اس ٹیکسی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، باڈی بھی بری طرح جل گئی۔ پولیس انسپکٹر کا کہنا تھا باڈی کی حالت اتنی بری تھی کہ انہیں فوراً دفن کر دیا گیا۔ احمد کے بتانے پر ایان اور حمدان نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، تمہارا اداس ہونا بنتا ہے، آخر وہ تمہارے بابو بابی تھے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ایان نے کہا۔ نہیں، میں اداس نہیں ہوں، احمد نے فوراً کہا۔ کیا مطلب؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ میں اداس نہیں ہوں، میں بس اپنے اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بے شک وہ ہر گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ احمد کی باتیں ان کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، ایان نے الجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے ایان، میں نے مومل کو بتایا تھا کہ میں نے بابو بابی کی باتیں سنی تھی، اس کو بیچنے کے بارے میں؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، تو؟ اس نے الجھتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تب کچھ اور بھی سنا تھا۔ کیا سنا تھا؟ احمد کے کہنے پر حمدان تجسس سے بولا۔ یہی کہ چھوٹے ماموں ممانی کا کار ایکسیڈنٹ قدرتی طور پر نہیں ہوا تھا، بلکہ جان بوجھ کر کروایا گیا تھا، اور کروانے والے کوئی اور نہیں وہی تھے۔ اپنے بھائی کی جائیداد پر نظر تھی ان کی۔ اپنی ساری جائیداد تو وہ اپنی عیاشیوں میں اڑا چکے تھے، جبکہ اپنے بھائی کو کامیاب دیکھ ان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے ایک پلان بناتے ان کا کار ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ خوش قسمتی سے مومل بچ گئی، لیکن ان کا ارادہ مومل کو بھی مار دینے کا تھا، اس لیے تو انہوں نے مومل کو اپنے پاس رکھا۔ لیکن جب وکیل سے انہیں پتا چلا کہ چھوٹے بابو نے بہت پہلے ہی اپنی جائیداد مومل کے نام کر دی تھی، جو اس کے 18 سال کے ہونے کے بعد ہی اسے ملنے والی تھی، اس لیے انہوں نے مومل کے بڑے ہونے کا انتظار کیا اور اس کی 18ویں سالگرہ کے 2 ماہ بعد ہی اسے بیچ دیا۔ جب مومل ہوگی ہی نہیں تو ساری جائیداد ان کے پاس ہی ہوگی۔ احمد کی باتوں نے ایان اور حمدان کا سر گھما دیا تھا۔ کیا واقعی وہ لوگ اس قدر لالچی اور بے رحم تھے؟ لیکن ہاں، ان کے پاس بھی تو ایسے رشتے تھے، ان دونوں نے بھی تو ایسے رشتے دیکھے تھے۔ یہاں تو پھر بات سوتیلے کی تھی، انہوں نے تو سگے رشتے کے زہر کو دیکھا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ تم جو بوتے ہو وہی کاٹ کر جاتے ہو۔ احمد کے کہنے پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ صحیح کہا تم نے، لیکن میرے خیال سے ہمیں یہ بات مومل کو نہیں بتانی چاہیے۔ ایان کے کہنے پر احمد نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، میرا بھی یہی ارادہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایان نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے دلاسا دیا۔ وہ آفس سے آج جلدی ہی گھر آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے خالی کمرے نے اسے منہ چڑھایا۔ آج پھر خالی کمرہ دیکھ اس کا دماغ کھوبا۔ ایک تو جب سے اس کی بیوی کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، وہ کمرے میں ٹک کر بیٹھتی ہی نہیں تھی۔ غصے سے ٹائی ڈھیلی کرتے اس نے اتار کر صوفے پر پٹ گئی اور کمرے سے باہر نکلتا اپنی چھوٹی سی بیوی کو ڈھونڈنے لگا، جس نے اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہر جگہ چیک کرتے آخر میں اس نے مشل کے کمرے کا رخ کیا اور اسے یقین تھا وہ وہیں پر موجود ہوگی۔ مشل کے کمرے کا دروازہ کھولتے سامنے کا منظر دیکھ اس کا پارا ہائی ہوا تھا، کیونکہ سامنے اس کی بیوی مشل اور حمدان کے ساتھ مل کر چٹخارے لے کر گول گپے کھا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ان تینوں نے حیرت سے دروازے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں کھڑی ہستی کو دیکھ ان تینوں کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ تینوں نے منہ میں موجود گول گپے کو مشکل سے نکلا۔ وہ غصے سے آگے بڑھتا مومل کا ہاتھ تھام کر باہر لے گیا، جبکہ مومل کو اپنی فکر لگ چکی تھی۔
ایان نے اسے سختی سے اس طرح کی چیزیں کھانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ کھٹی چیزیں اسے شروع سے پسند تھی اور کچھ اب اس کی حالت ایسی تھی کہ چٹپٹی چیزیں کھانے کا اس کا اور دل چاہتا۔ مومل کی تو پھر بچت ہو جانی تھی کیونکہ اس نے بس تھوڑا سا مسوم منہ بنانا تھا اور وہی ایان نے پگھل جانا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اس بار مشل اور ہمدان کی خیر نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گول گپے لانے والے مشل اور ہمدان ہی تھے، حالانکہ ان دونوں کو اس نے سختی سے منع کیا تھا مومل کو کچھ بھی الٹا سیدھا دینے سے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ تمہیں کچھ بھی ایسی چیز نہیں کھانی جس سے تمہاری طبیعت خراب ہو۔ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں میری بات؟ مومل کی لاسٹ وارننگ تھی، اور میرا یقین کرو نیکسٹ ٹائم میں تمہیں بالکل بھی چھوڑنے والا نہیں۔ چپ چاپ اس کمرے میں بیٹھی رہو، خبردار جو تم باہر نکلی میں ذرا ان دونوں کی خبر لے کر آتا ہوں۔ کمرے کے اندر لاتے ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا غصے سے بولا، جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مشل اور ہمدان کی خبر لینے کا کہا، اس نے جلدی سے سر اٹھاتے اس کا بازو تھاما۔ نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، میں ہی تھی جس نے انہیں مجبور کیا گول گپے لانے پر۔ اس نے جلدی سے اپنے پارٹنرز کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ایان پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ آج مشل اور ہمدان کی خیر نہیں تھی۔ مشل اور ہمدان اس وقت لان میں چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے ایان کا پالتو جرمن شیفرڈ کتا بھاگ رہا تھا، جبکہ ایان اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر وہی لان میں ہاتھ باندھے کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ مومل کو وہ کمرے میں سلا کر آ چکا تھا، اور اس وقت مشل اور ہمدان اس کے غصے کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے ایان، قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی بھی مومل کو کچھ نہیں لا کر دوں گا، کھٹی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہمدان نے رونے والے لہجے میں کہا، ہاں بھائی سچ میں آج کے بعد ایسا بالکل نہیں ہوگا، پلیز اس بار معاف کر دو۔ مشل بھی جلدی سے معافی مانگتے بولی، ٹائیگر واپس آ جاؤ، اس نے اپنے کتے کو آواز دیتے بلایا، جس پر وہ کتا مشل اور ہمدان کے پیچھے دوڑنا بند کرتا اس کے پاس آ کر پاؤں میں بیٹھ گیا۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا، میرے خیال سے تمہاری یہ سزا بہت ہے۔ آج کے بعد میری بیوی کو کوئی بھی الٹی سیدھی چیز نہیں دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جانتے ہو نا کہ اس کو اس حالت میں ہیلدی چیزیں دینی ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ جی جی ہم سمجھ گئے، آج کے بعد کوئی بھی الٹی چیز نہیں دیں گے، کچھ انفیکٹ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ پلیز اب کوئی سزا مت دیجیے گا ہمیں، کچھ خیال ہی نہیں کہ دلہے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ ہمدان ہاتھ جوڑ کر اس سے بولتا مشل کا ہاتھ تھامتا اندر بھاگ چکا تھا، جبکہ پیچھے ایان مسکرا کر اپنے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرنے کے ساتھ نیوز دیکھ رہے تھے۔ ویسے مومل، تم نے اور بھائی نے کوئی نام سوچا؟ مطلب کہ کوئی لڑکی یا لڑکے کا نام؟ انسان کو ہوتا ہے نا کہ اگر بیٹا ہوا تو یہ نام رکھے گا، بیٹی ہوئی تو یہ نام رکھے گا۔ تم نے اور بھائی نے کوئی نام ڈیسائیڈ کیا؟ اچانک مشل کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ ہاتھ گالوں پر ٹکائے مومل سے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی، جس پر مومل نے شرماتے ہوئے نہیں کہا، جبکہ اس کا یہ شرمانا صرف گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا یار، ابھی تک کوئی بھی نام ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ مشل کو تو جیسے حیرت کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ تو کیا ہوا اگر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ میں رکھوں گا، آخر میں چاچا ہوں اور تھوڑا تھوڑا ماموں بھی، تو وہی میں ہی نام رکھوں گا۔ میں نے تو سوچ لیا ہے، اگر بیٹی ہوئی تو میں اس کا زینب نام رکھوں گا، پھر مومل ایان کو زینب کے بابا کہہ کر بلائے گی۔ ہمدان نے شرارت سے کہتے زوردار قہقہہ لگاتے کہا، جس پر مشل نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکا۔ ایان نے بھی اسے غصے بھری نگاہوں سے دیکھا۔ توبہ توبہ، اچھی بھلی محفل چل رہی تھی، تم اپنی کوئی کھچ نہ مارو ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے کتنی بری لگتی ہے وہ ویڈیوز، اور تم جان بوجھ کر ان کا ذکر میرے سامنے کرتے ہو، اور تم سے پوچھ کر نام تو بالکل نہیں رکھیں گے۔ میں رکھوں گی نام، کیونکہ میں پھپھو بھی ہوں، خالہ بھی ہوں، اور ابھی کچھ دن تک بابی بھی بن جاؤں گی، تو نام رکھنے کا حق بھی میرا ہے، زیادہ ہے، کیونکہ بھائی۔ کیوں بھائی؟ ہمدان کو پہلے برا بھلا کہتے اس نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا، اور آخر میں ایان کی طرف منہ کرتے اس سے اس کی رائے باقی۔ ہاں کیوں نہیں، تم ہی رکھو گی نام، ویسے بھی میں جانتا ہوں جو بھی نام رکھو گی اس میں ہمدان کی مرضی بھی شامل ہوگی، آخر تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایان نے حامی بھرنے کے ساتھ
اس کے اور ہمدان کے لڑنے پر ٹوٹ کرتے کہا، جس پر وہ دونوں اپنی 32 دانتوں کی نمائش کرتے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گئے، جبکہ مومل خود وہاں دنوں کی باتوں کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے کہ تبھی ٹی وی نیوز اینکر کا رات بلڈی ڈیول کے ہاتھوں ہوئے کمال پاشا کے قتل کی نیوز پڑھنے لگی۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا، کیسے بے خوفی سے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ مجھے تو نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو انسان ہو کر دوسرے انسان کے خون سے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ نیوز سننے پر مومل غصے اور نفرت سے اپنی رائے دیتے بولی، جس پر مشل اور ہمدان نے ایان کی جانب دیکھا، جو خود اپنی نظریں مومل پر ٹکائے ہوئے تھا، جو بڑے غور سے نیوز اینکر کی باتیں سن رہی تھی، کہ تبھی اسکرین پر کمال پاشا کی لاش دکھائی جانے لگی، جسے دیکھتے ہی مومل اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ یقیناً ٹی وی پر دکھائے جانے والے خون کو دیکھ اس کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ ایان کے اشارہ کرنے پر مشل بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ تم نے دیکھا ایان، مومل کے چہرے پر کس قدر نفرت تھی اس قاتل کے لیے جو کہ یقیناً تم ہی ہو، اور جب اسے پتا چلے گا کہ بلڈی ڈیول جس سے ساری دنیا خوف کھاتی ہے وہ تم ہی ہو تو نہ جانے وہ کیسا ری ایکٹ کرے گی۔ ہمدان نے پریشانی سے اسے کہا، جو نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، پہلے میں نے بھی سوچا تھا کہ اسے سب بتا دوں، لیکن اب مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے چھپانے میں ہی بہتری ہے، ایان نے پرسوچ لہجے میں کہا، جس پر سمجھنے والے انداز میں ہمدان نے سر ہلایا۔ اس سے بھی یہی بہتر لگ رہا تھا، ویسے بھی اگر وہ مومل کو کچھ نہ بھی بتاتے تو اسے کیسے پتا چلنا تھا۔ بلڈی ڈیول کا خوف تو لوگوں میں موجود تھا، لیکن کوئی بھی بلڈی ڈیول کی حقیقت نہیں جانتا تھا، اسی لیے اس بات کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ مومل کو یہ بات کہیں اور سے پتہ لگ سکتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ پرسکون بیٹھے تھے، لیکن اب جو سوچے ہمیشہ وہی تو نہیں ہوتا، سب کچھ پہلے سے طے ہوتا ہے جو ہماری قسمت پہ لکھا ہوتا ہے اور ہم اس سے انجان ہوتے ہیں۔ تو ریڈرز، یہ تھی ایپیسوڈ 17 اور 18۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں بتانا بھی ہے، چینل سبسکرائب بھی کیا تو کر لیجیے، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیو آنے والی ایپیسوڈز کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا رہے، اور پلیز لائک کر دیا کریں۔ آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے، میں گلے خراب ہونے کے باوجود ریکارڈ کرتی ہوں اور پڑھ پڑھ کے تو میری زبان بھی توتلی ہو جاتی ہے، میرا تھچ پنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اب لائک کرنا ہے پلیز، ویوز زیادہ ہوتے ہیں لائک کم، 1-2 ہی ہوتا ہے بس، تو لائک کر دیجیے گا اور خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں، لیو ہیپی ود ہیپینس، اسٹے بلیسڈ، گاڈ بلیس یو، اللہ حافظ۔